सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बॉल वीकेंड स्पेशल विद ज़हमन शाह में खुशामदीद। बानी पीटीआई इमरान खान की तबीयत नासाज। क्या बानी पीटीआई इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल किया जा सकता है? वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी के रवैये में अचानक तब्दीली क्यों रोनमा हुई? पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के हवाले से बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अवाम के ऊपर इसका असर क्यों दिखाई नहीं देता? इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इमरान खान की तबीयत के हवाले से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें बताया गया है कि उनकी जो आँख की बनाई है वो सिर्फ 15% रह गई है। इसको हुकूमत किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहैब साहब, बात यह है कि ना मैं एक्सपर्ट हूँ या ऑप्टोमेटोलॉजिस्ट हूँ, ना आप हैं, और नहीं मेरे ख्याल से जो लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया में, तो मुझे लगा कि शायद बीनाई के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गए हैं। नहीं बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी एक्सपर्ट नहीं हैं। तो बात यह है कि इसमें 2-4 सवाल पहले जो खड़े हो जाते हैं, उसमें आप ये देखें कि रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर 2025 से उनकी ये आँख का मसला था। जो रिकॉर्ड का हिस्सा है मैं वो आपके सामने बयान करता हूँ। रिकॉर्ड का हिस्सा ये है कि इससे पहले भी उनकी कॉन्जक्टिवाइटिस की जो है ट्रीटमेंट हो चुकी है। अडयाला जेल के अंदर जो अस्पताल है वहाँ पे गाहे बगाए उनकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हुई हैं। दांत के हवाले से भी हुई है, कान की बीमारी के हवाले से भी हुई है, टिनाइटिस जिसको कहते हैं। और मैंने ये पहले आज से तकरीबन महीना पहले बहुत ज़्यादा जिक्र भी किया कि ये तमाम तर उनकी बीमारियाँ जो उनको थीं या हैं या ऑन गोइंग हैं, क्योंकि उम्र के हिस्से में इस हिस्से में हो जाती हैं और ये नॉर्मल बात है। तो उस हवाले से बिल्कुल ये तमाम तर चीज़ें ऐसी थीं और जिनकी ट्रीटमेंट उनकी होती रही है। उनका बिल्कुल एक चेकअप हुआ, फिर पिम्स के डॉक्टर्स ने उनको चेक किया, फिर उसके बाद पिम्स में उनका हुआ, जो कि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तमाम तर मामला उन्होंने एक रिपोर्ट के तहत बयान किया। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर कोई एक्सपर्ट बन चुका है, जो कि असल में होना इस तरह नहीं चाहिए। हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी का पता है, उनको ट्रीटमेंट भी दी गई है। अक्टूबर 2025 में अगर ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा कि उनकी आँख में जो आप बता रहे हैं कि बिनाई के तमाम तर मामलात वहाँ तक आन पहुँचे थे बकौल रिपोर्ट के और बकौल उनके, तो ये बात इस तरह नहीं है और इतनी सादा नहीं है। और उसकी वजह ये है कि मुलाकातें, जब आखिरी मुलाकात फैमिली वालों के साथ हुई वो तो दिसंबर 2025 था। तो उस 2 महीने के अंदर जितनी भी मुलाकातें हुई, क्या कोई भी ऐसा शख्स नहीं था बहनों में या दीगर कोई ऐसा शख्स जिसके साथ जो वकला में हो या कोई भी जिनकी मुलाकातें होती नहीं कि उसको ये एक मेंशन ही कर देते कि मेरी आँख का प्रॉब्लम है? मीडिया से गुफ्तगू करने में तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डाउट है क्या? मैं ये कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना आप एक्सपर्ट हैं, ना बैरिस्टर सलमान सफदर एक्सपर्ट हैं। जो एक्सपर्ट हैं ये उनका काम है, ये ऑप्टोमेटोलॉजिस्ट का ही काम है। और वो देखे जिस तरह पहले डॉक्टर्स का बोर्ड बना, उनको गाए बगाए चेक करता रहा है और करता रहा है और अभी कर रहा है। और इसके साथ अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो जब तक एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक मेरे लिए कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये सेम है, जो पिम्स के डॉक्टर ने कहा है, जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, ये सेम है। नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने। ये कौन सी रिपोर्ट में, मुझे अब बताएं। इन सफ़ात में अगर आप देखें, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है जो जमा करवाई है, इस रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने कहा कि जो जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ द लिविंग कंडीशन जो एक्सप्लेन की हैं, और ये जो रिपोर्ट जमा कराई है इन टर्म्स ऑफ द लिविंग कंडीशंस, वो सेम है। डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की और ना कोई ऐसा उन्होंने ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि हम मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो जब तक एग्जामिन नहीं करेंगे किसी भी ओपिनियन के ऊपर रीच करना ये कबल अज़ वक्त होगा, और यही चीज़ हमें इज्तनाब और एहतियात बरतना। लेकिन इमरान खान ने जेल हकाम की शिकायत भी की है कि जब उन्होंने इलाज के लिए कहा तो संजीदा नहीं लिया गया, तो क्या जेल हकाम के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये तो वो ले सकते हैं ना, हमने तो एक्शन नहीं लेना, क्योंकि हमने तो गाए बगाए वो तमाम तो चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 महीने पहले अगर बात की जाए तो मुलाकातें आखिरी जब होती हैं वो दिसंबर 2025 में हुई।
لیکن اکتوبر 2025 سے یہ معاملہ پھر 2 مہینے کا ٹائم بیچ میں ہے. اس 2 مہینے کے دوران بھی تو ملاقاتیں ہوئیں. اگر ایسی کوئی بات تھی تو جب وہ اپنا سیاسی گیان یہ ٹویٹس کے ذریعے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی آج بانی نے یہ کہا, بانی نے کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو, اس طرح نہیں, اس کو نامزد کر دیا, اس کو نامزد نہیں کیا. صحت سے آگے کیا چیز ہے؟ تو اپنی صحت جان ہے تو جہان ہے, سیدھی سی بات ہے. اپنی صحت کے بارے میں اگر انہوں نے نہیں بتایا, ہو سکتی ہے نا جو انتظامیہ ہے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غلط بات ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری یا تکلیف یا کوئی ایسی بات تھی تو آپ ملاقاتوں میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور سی ایم کے تو جو ہے احکامات فرماتے رہے اور آپ وہ بتاتے رہے, لیکن اپنی آنکھ کے بارے میں آپ نے کسی سے کوئی بات ذکر نہیں کیا, کوئی بات نہیں بتائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے. اگر کسی کو انہوں نے ذکر کیا اور اپنے لوگوں کو اگر نہیں کیا, لیکن اپنے لوگوں کو یہ ذکر کیا کہ نہیں جی سینٹ میں یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا, نیشنل اسمبلی میں یہ ہوگا, سی ایم میرا یہ ہوگا, تو وہ صحت سے زیادہ ضروری چیزیں تو نہیں ہیں نا. عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے وکلا کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ایک یورپی ملک کی مداخلت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا اس میں کوئی درست ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور یہ ایک انٹرنل ڈومیسٹک میٹر ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل میٹر نہیں ہے. جو کنڈیشنز ہیں ان کی لیونگ, وہ تو میرے خیال سے حکومت کے موقف پہ مہر ثابت ہوئی ہے کہ ہم جب کہتے تھے کہ 6 کمرے ہیں, کمپاؤنڈ ہے, سائیکل ہے, ورزش کے لیے مشین ہے, ڈمبلز ہیں, پھر ہم کہتے تھے کہ صبح دوپہر شام کا مینیو چیک کریں, تو آپ لوگ ہم پہ ہنستے تھے. آپ لوگ کہتے تھے نہیں پھر ہمیں وزٹ کرا دینا. تو جس نے وزٹ کیا ہے اس نے اپنی رپورٹ میں بھی یہی چیزیں لکھی ہیں اور یہی بتایا ہے کہ ہاں وہاں پہ کمرہ ہے, صبح کھجوریں چلتی ہیں, کافی چلتی ہے, پوریج کھایا جاتا ہے, پھر دوپہر میں جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ان کا مینیو بنتا ہے, دال ہو, گوشت ہو, سبزی ہو, یہ تمام. لیکن وہ تو کہہ رہے, شکوہ کر رہے ہیں شکایت کے ٹی وی کی ایکسیس نہیں ہے, کتابیں نہیں ہیں, ٹی وی ان کے کمرے میں لگا ہے. اور یہ بالکل انکیپسولیٹڈ ہے اسی رپورٹ میں. اسی رپورٹ میں اگر آپ پیراگراف نمبر 12 پڑھ لیں تو اس پیراگراف 12 میں سب پیراگرافس ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ ٹی وی وہاں پہ موجود ہے. اگر کوئی سگنل ایشو تھا ٹی وی کا, بند ہے, موجود ہے لیکن سگنل ایشو, انہوں نے کہا کوئی میل فنکشن تھا, تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ مجھے تو صدیوں سے ٹی وی میں نے نہیں دیکھا. تو کم از کم یہ اس طرح جو چیزیں نہیں ہیں ہمیں ان کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا یا بیان کرنا نہیں چاہیے. حقیقت پہ مبنی رہنا چاہیے اور بالکل حقیقت سے منافی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, آنے والے دنوں میں عمران خان کو اسپتال یا بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ پلان ہے ڈاکٹرز کا اوپینین, اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کے اوپینین کے بغیر اور اس سے پہلے میرے لیے یہ قبل از وقت ہوگا کہ میں کوئی بھی کامنٹ کروں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہیں شفٹ ہو جائیں گے یا کہیں علاج ہوگا. جو ڈاکٹرز کا اوپینین اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ انہیں اسپتال موو کریں تو پھر حکومت کو کوئی اعتراض ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ہو سکتا ہے. اگر ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن اور ایکسپرٹ اوپینین آتا ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ فلاں اسپتال میں ہو یا فلاں اسپتال میں ہو سکتی ہے یا ہم وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پمس ہو, چاہے وہ الشفا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جو بھی ڈاکٹرز ریکمینڈ کریں, جو میڈیکل بورڈ ہے جو ایگزامن کرے گا, دیکھے گا, ان کو جو ٹریٹمنٹ بتائے گا کہ ان کو یہ ٹریٹمنٹ ابھی فی الوقت ضرورت ہے اور یہ ٹریٹمنٹ دی جانی چاہیے, تو اسی حوالے سے وہ جو بھی وہ اگر کہیں کہ یہ اڈیالہ میں پاسبل ہے تو اڈیالہ میں بالکل جو اسپتال ہے وہاں پہ پاسبل ہو سکتی ہے. اور اگر وہ کہیں تو بالکل یہ عدالت کا حکم ہوگا, ڈاکٹرز کا اوپینین ہوگا, یہ رسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. سہیل افریدی صاحب تعاون کر رہے ہیں وفاق کے ساتھ, کیا وہ پہلے والے فارمر سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور والے ٹریک پہ آ گئے؟ میرے خیال سے اچھی بات ہے, ان کو انٹرسپیکشن ہوئی ہے زہیب صاحب, اور انہوں نے بالکل جو اپنے صوبے کی آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ بخوبی ان کو اب ادراک ہے اس چیز کا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہمیں یہ ذمہ داریاں نبھانی چاہیے. باقی سیاسی بیانات اور سیاسی بیان بازی تو چلتی رہتی ہے, لیکن جو ایک اتنا بڑا ایشو ہے لا اینڈ آرڈر اور سچویشن سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں, سیکیورٹی چیلنجز, اس حوالے سے بالکل اب وہ آہستہ آہستہ میرے خیال سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے. اسپیشل ایپکس کمیٹی کا بھی جو ان کی انگیجمنٹ رہی ہے وہ بھی خوش آئند ہے. اسی طرح وزیر اعظم سے ملاقات بھی خوش آئند ہے, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اپنے صوبے کے اوپر فوکس کریں, اور وہ خود بھی آج کہہ رہے ہیں کہ میں صوبائی کاموں پہ فوکس کر رہا ہوں, اپنے صوبے کی ذمہ داری جو ہے تو اس کو وہ بخوبی جو ہے اب نبھانا شروع کر رہے ہیں. البتہ یہ میں ضرور کہوں گا, یہ کتنا آگے تک چلتی ہے, کتنا وہ کہہ لیں اس کو فوکس رکھتے ہیں اور ڈی ٹریک نہیں ہوتا. گیپ اب کافی کم ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ گیپ کم ہو گیا, اور یہ کسی کی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ بن گیا یہ وہ بن گیا. یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے, اور سادہ الفاظ میں اگر بیان کروں تو یہ ہر سی ایم کی اپنے صوبے کے حوالے سے اس کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے.
اور اس کی پرائرٹیز میں ہونا چاہیے کہ میں نے صوبے کی عوام کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں, ان کی بہتری کے لیے کیا میں نے کام کرنا ہے. تو یہ اب اقدام اٹھا لیا انہوں نے, اچھی بات. یعنی اب وہ ٹریک پر آ گئے, بہتر آپ اگر کہنا چاہتے ہیں اس کو ٹریک, تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ڈی ٹریک تو نہیں ہوئے, ہاں ٹریک پہ آ گئے ہیں بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, سردار حسن مینگل صاحب کا استعفیٰ 1.5 سال بعد جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے, تو اس کے درمیان حکومت نے کوشش تو کی ہوگی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہاں ناکامی کیوں؟ دیکھیں, حکومت کی کوشش نہیں تھی, نہ حکومت نے ان کے ساتھ کوئی کوشش کی. اسپیکر صاحب نے بالکل, اسپیکر صاحب کا پریروگیٹو ہے اور ان کا استحقاق ہے, انہوں نے استعفیٰ دیا جب, تو اسپیکر صاحب نے اس ٹائم بھی ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ مت دیں, کم از کم آپ اگر اپنی بات دیکھیں نا, ایک فورم ہے اور قومی اسمبلی ایک فورم ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی بات اپنے صوبے کے حوالے سے, بات اپنے شہر کے, اپنے حلقے کے حوالے سے جو بات ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ کو آواز اٹھانی بھی چاہیے, کیونکہ آپ جب لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں تو ان کا اعتماد اور ان کا جو ان کی نمائندگی ہے وہ کرنا آپ پہ لازم و ملزوم ہوتا ہے, اور آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایشوز کے حوالے سے بات اٹھائیں, چاہے کالنگ اٹینشن نوٹس کے تھرو اٹھا لیں, چاہے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر کے آپ اٹھا لیں, لیکن وہ فورم تو ہے. اب وہ فورم ہی چھوڑ گئے, تو اسپیکر صاحب نے بھی میرے خیال سے یہ دیکھا کہ شاید جو ہے کوئی بہتری آئے, لیکن وہ نہیں آ سکی, تو پھر فائنلی اسپیکر بھی رولز کا پابند ہے, اور پھر اسپیکر نے بھی ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے ایک کانفرنس میں لاہور میں متنازع گفتگو کی سردار حسن مینگل صاحب, میرے خیال سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ از ویری شیم فل کہ اگر کسی فورم کو آپ اپنی ایسی بیان بازی جو سیاق و سباق سے ہٹ کے آپ استعمال کریں اور ایسی چیزیں پیش کریں جو کہ شاید حقیقت سے کوسوں دور ہوں, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. میں بھی, آپ جس کانفرنس کی بات کریں, میں بھی اس کانفرنس میں تھا, میں نے تو حکومت کی نمائندگی تو نہیں کی, لیکن میں نے اپنے تئیں جو میں نے صحیح بہتر سمجھا, کیونکہ وہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں, اور وہاں پہ میں نے بالکل بات کی, تو لیکن حقائق سے دور نہیں, حقائق کے قریب رہ کے اور حقیقت پسند ہو کے میں نے جو باتیں کی, بالکل میں نے ویسٹ کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, جو ڈبل ان کی پالیسی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, وہ میں نے بالکل بات کی. میں نے کہا آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, آپ ہمیں تو پینلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ اپنے ڈور سٹیپ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ غزہ کا ہی اتنا بڑا دیکھیں نا, المیہ آپ دیکھ لیں جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہوا, کیا کوئی یورپی ملک بولا, کیا کسی نے آواز اٹھائی ماں سوائے چند کے؟ بات یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی اگر بات کریں یا زیادتیوں کی بات کریں, تو پھر آپ کو ایک اوور آل پکچر دیکھنی چاہیے, نہ کہ آپ ایسی چیز پیش کریں. تو میرے نہیں خیال کہ یہ کوئی وجہ بنی, یہ اسپیکر کا استحقاق ہے اور اسپیکر نے ہی فیصلہ کیا ہے اس پہ. عقیل ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. 28ویں ترمیم کیا اسی سال آ سکتی ہے, کب تک آ سکتی ہے, اور 28ویں ترمیم میں کیا 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلیاں ہوں گی؟ دیکھیں, ایک تو 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. 18ویں ترمیم بھی اسی پارلیمان نے کی اور 28ویں بھی یہی پارلیمان کرے گی. 28ویں کی کوئی ٹائم لائن طے نہیں ہے, جب تک کہ کانورسیشن سٹارٹ ضرور ہوئی تھی, لیکن ابھی وہ کانورسیشن کوئی کسی سمت کی طرف موو فارورڈ نہیں کی یا وہ اس طرف پہنچی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 28ویں جب بھی آئے گی وہ یہ پارلیمان ہی اس کا استحقاق ہے وہ لے کے آئے, اور اس میں مختلف ایشوز تھے جو 27ویں میں رہ گئے. ظاہری بات ہے کہ اٹس نو برینر, کوئی ایسی الارمنگ بات نہیں ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے, پاپولیشن کے حوالے سے, دیگر چیزیں ہیں ان کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس ہونی چاہیے اور ہونا ضروری ہے. جب بھی اور اس میں پھر صوبوں کی جو ایک ڈیولیوشن آف پاور کے حوالے سے یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس حوالے سے بھی چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چوبی بات تو نہیں. 18ویں ترمیم پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو سندھ سے زیادہ رد عمل آتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ دیگر پروونسز سے کیوں نہیں آتا اور وہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں, نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھ کے بات کرنے والی ہے اور ایک دوسرے کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے والی بات ہے, کیونکہ جب آخری دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم صاحب نے بھی, اور کیونکہ ہم نے کمیٹیز میں تو سپورٹ کیا, جو MKM کی ترمیم تھی ان کی امینڈمنٹ تھی 140 کے حوالے سے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے, کہ اس کو مزید فعال بنایا جائے. 18ویں ترمیم اچھی کوشش تھی, اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وفاق سے صوبوں تک جو ہے اختیارات کی منتقلی, لیکن وہ کیا واقعتاً وہ منتقلی صوبوں سے نیچے لیول تک یا
انتہائی نچلی سطح تک جو ہے اختیارات کی ترسیل ہے، کیا اس کو یقینی بنایا گیا؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹمز اور اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں پنجاب کی بھی بات کرتا ہوں، میں اسلام آباد کی بھی بات کرتا ہوں، سندھ کی بھی کروں گا، بلوچستان کی بھی کروں گا اور کے پی کی بھی کروں گا۔ کے پی کی اس لیے کروں گا کہ برائے نام وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس تو ہے، لیکن فنڈز وہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹمز کو نہیں دیے جا رہے۔ ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم ضرور ہے، لیکن فنڈز کی ترسیل جو ہے وہ نچلے لیول تک نہیں ہے۔ اصل آپ کی جو کامیابی ہے وہ فنڈز کی نچلے لیول تک جو ترسیل اور منتقلی ہے، اور میرا یہ قطعاً کام نہیں ہے، یا میرے جو کالیگز ہیں وصیت ایم این اے ایم پی اے کہ وہ گلی بھی بنائیں، وہ نالی بھی بنائیں، وہ سڑک بھی بنائیں۔ ہمارا کام ہے پالیسی اور قانون سازی، ہمارا یہ کام نہیں ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنے حلقے کی عوام کے لیے جن سے ہم ووٹس لے کے۔ کراچی کو اگر وفاق کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ قانونی قدغن تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو آئی تھنک ایک تو یہ کہیں ڈسکس ہو نہیں رہا، کسی ایک سیاسی جماعت کی جو ہے خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورننس کے حوالے سے ہاں آپ مختلف جو ہے ڈیلیمیٹیشن یا ڈیمارکیشن جسے کہا جاتا ہے کہ آپ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں یا فیڈریٹنگ یونٹس کہہ لیں، اس حوالے سے جو انہی پروونسز کے نیچے آئیں۔ اب اس کا کیا میکینزم ہو سکتا ہے اتنی ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک بہتر میکینزم نکل سکتا ہے، کیونکہ جاپان کو اور پنجاب کو یا برطانیہ یا پنجاب کو اگر آپ دیکھیں یا دیگر صوبوں کو دیکھیں تو اس کی گورننس کے حوالے سے جو ہے افیکٹو گورننس، مطلب پنجاب میں گورننس ہے اور بہت اچھی ہے، سی ایم صاحبہ نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے، پر بات یہ کہ اس کو افیکٹو جو اس کے مزید اس کو فعال کرنے کے لیے کوئی ایسا میکینزم ہے۔ یہ تلخ ایک کانورسیشن ہے، اٹس اے ڈیفیکلٹ کانورسیشن ٹو ہیو، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بیٹھنا پڑے گا اس ملک کی خاطر، اور اپنی سیاسی جماعت یا سیاست کی خاطر نہیں، ملک کی مفاد کی خاطر۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب اگلے ماہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو کیا ان کی جو مدت ملازمت ہے ان کو بڑھایا جائے گا یا بڑھایا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے گی یا زیر غور ہے؟ نہیں، ایک قانون بالکل آیا ہے غالباً نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں، آئی ڈونٹ ریمبر آن ٹاپ آف مائی ہیڈ، لیکن وہ بالکل جو ایک کنٹینویشن ہے اس کو انشور ضرور کیا گیا ہے، جس طرح دیگر نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس یا دیگر آپ کہہ لیں چیف الیکشن کمشنر، کہ جب تک ان کا سکسیسر آفس میں نہیں آتا تب تک وہ کنٹینیو کریں گے۔ اور ایک اس کو دیکھیں، اداروں کے ہیڈز ہونا بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک ادارے کا سربراہ نہیں ہوگا اور یہ چیز اتنا عرصہ تعطل کا شکار ہوگی کہ اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ادارہ سفر کرتا ہے، اور اس لیے اس کی کنٹینویشن کو انشور اس لیے کیا جا رہا ہے مختلف اداروں کی کہ جب تک نیا جو ہے وہ سکسیسر نہ آ جائے، جو نیا جس نے بھی آنا ہے فرد نے، جس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، تب تک وہ جو انکمبنٹ ہے وہ آفس میں وہ کنٹینیو کرے گا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ملک ہے، کچھ دن قبل سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی شراب کی خرید و فروخت کے اوپر، ایک اقلیتی رکن ہے انہوں نے، جس کی ضیاء النجار صاحب جو کہ ہوم منسٹر سندھ ہیں انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ اس سے بڑا طبقہ متاثر ہوگا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس پہ کیا کامنٹ آپ کو دوں؟ سندھ اسمبلی کا پریروگیٹو ہے، وہاں پہ قرارداد پیش ہوئی اور وہاں پہ ہی تمام تر یہ معاملہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ اسمبلی جانے اس کا کام جانے، کیونکہ یہاں نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میں اس پہ بالکل آپ کو اپنا کامنٹ بھی دیتا، لیکن سندھ اسمبلی سے منسلک ہے تو میں اس پہ کوئی کیا کامنٹ آپ کو۔ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے خرید و فروخت پہ؟ دیکھیں میں تو اس پہ کیا آپ کو ذاتی رائے دوں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو، اور بڑا سمپل ہے، اپنے آپ کو اگر آپ کنسٹرین کریں اسلامک ویلیوز اور اسلامک وے آف لائف پہ، تو سب سے بہترین طریقہ وہی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک پیج پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو وزیر اعظم صاحب کو سپورٹ حاصل ہے، ماضی میں اتنی کسی کو سپورٹ حاصل تھی؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو سپورٹ حاصل تھی وہ عمران خان صاحب کو تھی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کیا اس سپورٹ کے حوالے سے، اور یہ حکومت وقت کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی سپورٹ تھی کہ جو تمام تر معاملہ تھا وہ آپ کے سامنے ہی تھا، آپ نے بھی کور کیا، لیکن اس کو ملک کے مفاد کے لیے اس سپورٹ کو اور فار دی انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ
اگر آپ استعمال کریں تو یہ زیادہ مفید اور بہتر ہوگا. فوراً سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑے دعوے کیے گئے. سعودی عرب نے کہا کہ ہم پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے. چین نے کہا ہم تقریباً 10 ارب کی کریں گے. اس کے علاوہ قطر نے 3 ارب ڈالر کا کہا, لیکن کوئی عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کو کیا آپ حکومت کی کمزوری نہیں سمجھتے, ناکامی نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ہمارے ایم او یوز کافی ہوئے ہیں اور ان کو مٹیریلائز ہونے میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. میرے خیال سے معیشت میں جو بہتری آئی ہے میکرو اکنامکس کے حوالے سے, اس کے تمام تر بڑے بڑے ناقدین جو ہیں حکومت کے یا سیاسی جماعتوں کے, انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا بالکل اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے, اس بات کو تو مانتے ہیں. جو کہہ لیں بالکل ملک کو اس نہج پہ یا اس دہانے پہ, ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے گئے تھے, ادھر سے ہم واپس لے کے آئے ہیں اور یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور آپ کو کہوں گا کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہاں مزید محنت درکار ہے, مزید بہتری درکار ہے, میں اسے بالکل شائع وہی نہیں کروں گا. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو آپ کی ترسیلات ہیں, جو آپ کی کہہ لیں فارکس ریزروز ہیں, وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. کبھی آل ٹائمز ہائی, کبھی اتنے نہیں گئے. اسٹاک ایکسچینج کی بات کر لیں, اپنی ہسٹری میں وہ اتنے پوائنٹس پہ ہے اور روز بروز جو ہے اس میں بہتری آ رہی ہے. اچھے اقدام حکومت اٹھا رہی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, ان کے لیے بہتر سے بہتر سروسز کا قیام کیا جائے اور مزید جو ہے معاشرے میں بہتری لائی جائے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے افغانستان ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی ہے پھر ہندوستان بھی ہے, تو افغانستان اس طرح پاکستان میں کھل کر کیوں انوالو ہے, اور پاکستانی حکومت اب اس پر کیا کر سکتی ہے؟ دیگر ممالک کو کیا انگیج کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم نے تو مختلف اوقات پہ جو ڈوزیز تھے, کیونکہ یہ ریسنٹلی جو ہے ایک سوال ہوا کہ ہم یو این کو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا انٹرنیشنل باڈیز کو یا دیگر ممالک کو کیوں نہیں دے رہے, تو 2017 میں بھی دیے, پھر ہم نے اسی طرح گائے بگائے, اور آخری جو ڈوزیے تھا وہ 2025 میں آپ کو پتہ ہے کہ جو فالس فلیگ پہلگام کا تھا, تو اس کے بعد ہم نے یہ دنیا پوری میں ڈوزیز دیے. فارن آفس کے تھرو بریفنگز بھی ہوئیں. کہ ہم باقی ملکوں کو, باقی انٹرنیشنل باڈیز کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو بالکل انگیج کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس کے پیچھے پراکسی وار ہے, اور بھارت جو ہے اپنے پراکسیز کے تھرو جو ہے یہ تمام تر معاملہ کر رہا ہے, جس میں افغان سوئل کا اور افغانستان کا بھی وہ استعمال کرتا ہے. جہاں وہاں پہ جو کرنٹ افغان طالبان رجیم ہے وہ بالکل پشت پناہی دیتی ہے, ان کی پشت پناہی حاصل ہے مختلف بینڈ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو. اور ہم نے یہ ہر فورم پہ یہ بات اٹھائی ہے, ہم نے ہر فورم پہ اس بات کو اجاگر کیا ہے, اور اس کے لیے آئے روز جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف افسوسناک واقعات اگر جب ہوتے ہیں, یا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہماری افواج پاکستان, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ایون سویلینز بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو یہ قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے ناسور سے تبھی جان چھوٹے گی جب ہم نیشنل ایکشن پلان کے تمام تر وہ پوائنٹس جو ہیں, جو نیشنل ایکشن پلان 2.0 ہے, اس پہ یک جان یک زبان ہو کے ایک کنسرٹڈ فرنٹ کے ساتھ, ایک جوائنٹ فرنٹ کے ساتھ ہم سارے مل کے اس پہ کام کریں گے, صوبوں سمیت, وفاق سمیت ساروں کی جو ہے تال میل ملے گی, تو پھر دہشت گردی کے ناسور سے جان چھٹے گی, جس طرح 2014 کے بعد چھٹ گئی تھی. اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے ہزاروں افغانیوں کو ملک سے بے دخل کیا, لیکن اس کے باوجود ایران نے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو ترجیح دی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ٹریڈ ایٹ دا کاسٹ آف یور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی تو نہیں کریں گے نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ آپ کی نیشنل سیکیورٹی اور آپ کی سٹیزنس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے آپ ٹریڈ کو ترجیح دیں, تو ایسا تو نہیں ہے. ہاں ہم سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, اور بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ تجارت کے نام پہ آپ دہشت گردی پھیلائیں. تو بالکل ہم نے صحیح درست فیصلہ کیا, اور تب تک تجارت نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ ان خارجیوں کو استعمال کرنے سے نہیں روکیں گے. بالکل وکیل صاحب, ابھی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی ہم
قانون کی حکمرانی کے اوپر بات کر رہے تھے کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, آپ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بھی ہیں. پاکستان میں عام شہری کو انصاف بہت دیر سے ملتا ہے, لیٹ ملتا ہے, تو فوری انصاف کی فراہمی کے لیے آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ کوئی ایسی یعنی عدالتوں کو ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے یا ای کورٹس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں جس سے عوام کو ڈائریکٹلی فوری جلد انصاف؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا, کیونکہ کل ہی وزارت قانون و انصاف کو الحمدللہ سب کی, کیونکہ ایک ٹیم کی محنت ہوتی ہے, ایک فرد واحد کی نہیں, تو ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ دولت مشترکہ کامن ویلتھ کا جو ایوارڈ تھا وہ اس سال کا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو ملا ہے, اور وہ اس لیے ملا ہے کیونکہ ایکسیس ٹو جسٹس, رول آف لا, اور اس کے ساتھ جو ڈیجیٹل انوویشنز ہم نے کی ہیں, تو ای کورٹس بالکل ہم ای کورٹس ہم نے قائم کی ہوئی ہیں. جو ہم نے ایویڈنس ہے, الیکٹرانک میتھڈ جو ہیں ایویڈنس دینے کے, ایویڈنس لینے کے, اس حوالے سے بھی ہم نے قانون سازی کی ہے, پالیسی میکنگ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے 26ویں 27ویں ترمیم کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کی جو ہے ایز, اور اس کے ساتھ ہم نے کیمز کا سسٹم, ابھی جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے ڈیجیٹل, وہ دیکھنا پورا کہ کون سے کیسز کہاں پہ رکے ہیں, کس سٹیج پہ ہیں, تو وہ سسٹم بھی ہم نے ڈیولپ کیا. اور اس کی بھی انوگریشن آپ نے وزیر اعظم کے دفتر میں دیکھی کہ پی ایم ہاؤس میں ہوئی پچھلے سال. تو بہت زیادہ ہم نے جو ہیں انیشیٹیوز لیے ہیں اور کنٹینیوسلی لے رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ by the time we come close to our term in office, تو ہم بالکل ضرور یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں for access to justice, for rule of law and for digital innovation. آپ کے خیال میں جو دیر سے انصاف مل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیں, دیر سے انصاف میں سمجھتا ہوں کہ لیگل جو ہیں اس میں کمپلیکسٹیز میں پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سول مقدمات, اور اسی لیے ہم نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ منسلک انسٹیٹیوٹ ہے, انٹرنیشنل میڈیشن اینڈ آربیٹریشن سینٹر, تو اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ اقدامات اٹھائے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہم نے میڈیشن کے اوپر ٹریننگز کروائی, اور اب جو ہے ہم نے قانون پیش کیا جس میں میڈیشن کو مینڈیٹری فار ایٹ لیسٹ فیملی کیسز اینڈ سرٹن ادر کیسز, کہ ایک آپ اٹیمپٹ کریں کہ آپ لیٹیگیشن کا لوڈ جو ہے کم کرنے کے لیے میڈیشن کو, آربیٹریشن کو, کنسیلیشن کو, نیگوشیشنز کو, ان کو ترجیح دیں, اور بالخصوص میڈیشن اور آربیٹریشن. تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ یا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن جو اے ڈی آر کے میتھڈز ہیں ان کو معاشرے میں متعارف کرانا ضروری ہے, تاکہ لوگ عدالتوں کے بجائے خود جو ہے اپنے مسائل کا حل کسی ایک امپارشل جج ہو گیا یا ان کا میڈیٹر ہو گیا, وہ اس شخص کے پاس لے کے جائیں جس کی آؤٹ کم جو ہے وہ بائنڈنگ بھی ہو اور ایکسیپٹیبل ہو دونوں پارٹیز. پاکستان میں جب بھی احتساب ہوتا ہے تو ہمیشہ یہ تنقید کی جاتی ہے, اور اس وقت بھی کہ یہ احتساب سیاسی انتقام کو احتساب کا نام دے دیا جاتا ہے, یعنی سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی. تو اس تنقید کو آپ کیسے لیتے ہیں کہ اس وقت جو احتساب ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل احتساب جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق ہو رہا ہے, اور افسوس کا یہ امر ہے کہ ایک شخص جو اس ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہو, آج وہ پابند سلاسل ہے اپنے کیے کی وجہ سے, سزا یافتہ مجرم اور ملزم ہونے کی وجہ سے, وہ یہ کہتا تھا, اور آج اس رپورٹ کا پھر مجھے ذکر کرنا پڑ گیا کیونکہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں بہت مچھر ہوتے ہیں, بہت مکھیاں ہوتی ہیں. گو کہ میں مسکیٹو ریپیلنٹ لگاتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کولر ہے. اور یہی وہ شخص تھا جو امریکہ میں جا کے کہتا تھا ایک تو یہ اسپتال جاتے ہیں تو جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں. آج اللہ معاف کرے, میں بالکل یہ کوئی بڑے بول والی بات نہیں, لیکن یہ مکافات عمل ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ صحت دے, جو کہہ رہا ہے کہ مجھے آج آنکھ کی بیماری ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو کہتا تھا میں اے سی اترواؤں گا, اور آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ گرمیوں میں میری سہولیات جو ہیں وہ مزید بہتر کی جائیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں کوئی کسی کی ذاتیات انوالو نہیں ہونی چاہیے. احتساب بالکل ضرور ہونا چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے, لیکن احتساب میں جو ہے کوئی سیاسی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا قوانین اور سائبر کرائم کے حوالے سے کافی جو گرفتاریاں وہ بڑھ رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کی وزارت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہمارے سے تو ڈائریکٹلی پرٹین نہیں کرتا کیونکہ یہ انٹیریئر منسٹری کا ڈومین ہے. ہاں, قانون سازی کے لیے جو ہے وہ بالکل ہم اس عمل میں اس حد تک انوالو رہتے ہیں کہ ہم اس پہ دیکھیں کہ کیا یہ تمام تر ریکوائرمنٹس میٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا. لیکن یہ مین جو ٹاپک ہے, یہ مین جو چیز ہے
सब्जेक्ट वो ख़वातीन concerning- और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून साजी हो रही है? जी, हमने ज़ेरे-गौर है? बिल्कुल की। हमने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के थ्रू जो है हमने नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ उसका क्याम किया, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है कि माइनॉरिटीज़ के लिए आपने एक सेपरेट कमीशन दे दिया, जो कि एक वॉच डॉग है, जो एक हुकूमत के साथ मिल के जो है वो काम करेगा बेहतरी के लिए, जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ के लिए। तो हम ऐसे इक़दाम तो उठा रहे हैं, और उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से देखें काफ़ी काम हुआ, चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से देखें जो लेजिस्लेशन और पॉलिसी साजी वो तो हम कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि तनकीद और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के दरमियान वाज़ेह लाइन मौजूद है, कि यानी ये तनकीद है, ये क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, और ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा? आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वाज़ेह लाइन मौजूद है। आई थिंक वो लाइंस ड्रॉ भी की गई हैं, बताई भी गई हैं, और गाए बगाए रीइटरेट भी की जाती हैं, लेकिन बड़ी फ़ाइन लाइंस हैं, और उसको मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ख़ुद इंसान को, शख्स को मोहतात होना चाहिए कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो वो फेयर एंड जस्ट कमेंट होना चाहिए, ना कि वो ऐसा कोई कमेंट हो या ऐसी कोई चीज़ हो जो कि उस फाइन लाइन को क्रॉस करते हुए जो है दूसरी तरफ चली जाए। यानी ये लाइन हर शहरी ने खुद से ही वो ऑब्जर्व उसका करने कि हाँ बिल्कुल ये जो है वो देखिए रियासत तनकीद है और ये प्रोपेगेंडा है। जी, रियासत का ये काम नहीं है कि हर शख्स के पीछे जो है वो उसको मॉनिटर करे, उसको देखे। रियासत का काम बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा भी चीज़ें करने वाले, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह और तनकीद बराए प्रोपेगेंडा और झूठ और फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें इसमें देखें ना एक वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। जैसे पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान में फ़ौरन सरमायाकारी मुख्तलिफ ममालिक ने हमसे दावे किए नहीं आ रही, इसके अलावा जो और भी सरमायाकार हैं उनकी शिकवा ये होता है कि पाकिस्तान में जो कानूनी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल है, कानूनी गैर यकीनी सूरत हाल है, तो इसको आप कैसे बेहतर करेंगे? सरमायाकार समझते हैं कि उनको वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? नहीं बिल्कुल है। आई थिंक एक वन विंडो ऑपरेशन भी अगर आप देखें SIFC के थ्रू जो है उसमें भी बड़ा काम हुआ, और वो असिस्टेंस वहाँ से प्रोवाइड की जाती है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ भी, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल इस मामले पे लगे हुए हैं, और जो एक कह लें एश्योरेंस है कि आप अपनी सरमायाकारी पाकिस्तान लेके आएँ, तो उससे मूडीज़ की रिसेंटली आप देखें तो मूडीज़ की जो रेटिंग आई है वो भी इम्प्रूव हुई है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें भी बेहतरी आई है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट जो आई है उसमें भी मज़ीद आपको बेहतरी, जो रिफॉर्म्स किए हैं हुकूमत ने उसमें भी आपको एक अच्छी पॉजिटिव इमेज दिखाई है। तो इन्वेस्टर का जो कह लें एतमाद है वो बहाल हो रहा है, और लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। अच्छा, वो अफराद जो वीडियोज़ के ज़रिए या कंटेंट के ज़रिए लिख कर बैरून ममालिक में बैठ कर पाकिस्तान अगेंस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस हवाले से उनको पकड़ने के लिए या किसी भी हवाले से किसी मुल्क से बात हो रही है या मुख्तलिफ ममालिक से? मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत चलती रहती है, और उसकी ज़ाहिरी बात है कि ये अगैन इंटीरियर का डोमेन है, लेकिन उसमें क्योंकि मैंने भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बिलखुसूस इस हवाले से तलाल साहब के साथ बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो एक एंगेजमेंट है वो होनी चाहिए और हो भी रही है। उसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है बेस्ड ऑन दी एविडेंस जो हमने प्रोवाइड किया, लेकिन वो अपने उनके सांचे हैं, वो उस एविडेंस को उस हवाले से देखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसको देखने के। लास्ट क्वेश्चंस, बहसीयत मिनिस्टर आपने सबसे मुश्किल फ़ैसला कौन सा किया? कई फ़ैसले हैं, और उसमें मैं क्या तफसील में जाऊँ, लेकिन मुश्किल फ़ैसले आते रहते हैं। यही रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको देखनी होती हैं, और उसके साथ बिकॉज इट्स अ सर्विस टू द नेशन। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, ये आप मुल्क व कौम के लिए करते हैं, और उसमें कई आसान और कई मुश्किल फ़ैसले होते हैं। लेकिन जब आप एक सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन है, तो बिल्कुल आपको फिर वो मुश्किल और आसान फैसले दोनों ही लेने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया कील साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर कील मलिक साहब। कोशिश की कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जो इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा सके, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के हवाले से, पाकिस्तान में फ़ौरन सरमायाकारी के हवाले से जो दावे किए गए दीगर ममालिक की तरफ से अभी तक उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। इसके अलावा बानी PTI के इलाज के हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही थी कि एक यूरोपीय मुल्क की तरफ से मुदाखलत की बातें हो रही थी, क्या बानी PTI को अस्पताल या बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। इन तमाम इशूज़ पर हमने बात की। देखते रहिए प्रोग्राम बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ुहैब मंशा। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।